अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, उसने चीख से मुशाबा आवाज़ में कहा। इस वक्त अदालत में डॉक्टर अरशद हुसैन मर्डर केस ज़ेर समाअत है और मेरे फाजिल दोस्त इस्तग़ासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह की किरदार कुशी पर तुले हुए हैं। आखिर ये किस किस्म का मजाक है? अव्वल तो ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत है, लिहाजा इसकी इक़साम पर कभी भी बहस की ज़रूरत नहीं। मैंने वकील इस्तग़ासा की आंखों में आंखें डालकर जारहाना लहजे में कहा। दोयम, मैं आपके मोअज़्ज़िज़ गवाह की किरदार कुशी नहीं कर रहा बल्कि सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस सच्चाई के जवानिब व अवाक़िब में बहुत सारे झूठ भी मौजूद हैं जो मोअज़्ज़िज़ अदालत के इल्म में लाना बहुत ज़रूरी हैं। स्वयं अगर आपका मोअज़्ज़िज़ गवाह लोगों से उधार मांगने और कर्ज़ की रकम वापस न करने का मरीज़ नहीं तो वेरी सिंपल, वो मेरे सवाल का जवाब नफ़ी में दे सकता है। वकील इस्तग़ासा के कुछ कहने से पहले ही आमिर फैज़ी इज़्तिरारी लहजे में बोल उठा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसे किसी मर्ज़ का शिकार नहीं हूँ। गोया आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने वकील इस्तग़ासा को मुदाखलत का मौका फ़राहम न करते हुए गवाह से इस्तफ़सार किया। आपने अपने फैक्ट्री कुलीग्स जुनैद के 5,000 रुपये, फवाद के 8,000 रुपये और हनीफ के 6,000 रुपये नहीं देना है? बिल्कुल नहीं, वो ढिठाई से बोला। आप जो कुछ भी बयान कर रहे हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। कल तक तो आप अपने कर्ज़ ख़्वाहों को वादा फ़रदा पर टरखा कर अपनी जान बचा रहे थे। आपके शिकंजे में फंसे हुए लोग ट्रक की बत्ती के पीछे भागते हुए यही समझ रहे थे कि एक न एक दिन आप उनकी रकम लौटा देंगे, लेकिन अदालत में आपके चिट्टे इनकार के बाद जुनैद, फवाद, हनीफ और दीगर 5 अफराद आपका क्या हशर करेंगे, वो नज़ारा देखने के काबिल होगा। बहरहाल, यही कहा जा सकता है कि इंसान जो बोता है वो एक न एक दिन उसे काटना भी पड़ता है। वकील इस्तग़ासा और उसके गवाह की हालत दीदनी थी। मेरे तंज़िया कलामात ने वकील इस्तग़ासा को सुलगा कर रख दिया। वो जज की जानिब देखते हुए एहतजाजी लहजे में बोला। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली। इस्तग़ासा का गवाह बड़े वाज़ेह अल्फाज में मोअज़्ज़िज़ अदालत को बता चुका है कि वो किसी का मक़रूज़ नहीं। इसके बावजूद भी डिफेंस एक ही राग का आलाप जारी रखे हुए है। बफ़र्ज़ मुहाल अगर गवाह ने किसी शख्स की कोई रकम देना भी है तो इसका ज़ेर समाअत मुकदमे से क्या ताल्लुक़ वास्ता है? बेग साहब, जज ने वकील इस्तग़ासा की सुनवाई में मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, क्या आपकी इस जरा का डॉक्टर इरशाद हुसैन मर्डर केस से कोई लिंक है? बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है जनाब आली, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा। अगरचे इस्तग़ासा का गवाह आमिर फैज़ी इस हकीकत से इनकारी है कि इसने किसी का कोई पैसा नहीं देना, लेकिन मैंने अभी जिन 8 अफराद के नाम गिनवाए हैं इन्हें अदालत में बुलाकर मेरे दावे की तस्दीक की जा सकती है, मगर ये मेरा मुतमईन नज़र नहीं है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए डिफेंस मोअज़्ज़िज़ अदालत के इल्म में सिर्फ ये बात लाना चाहता है कि इस्तग़ासा का गवाह आमिर फैज़ी लोगों से कर्ज लेने और फिर कभी वो उधार वापस न करने का आदी है, बल्कि इसे आदी मुजरिम के एजाज़ से नवाजा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि उसकी यही आदत बद उसे मेरे मुवक्किल के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए यहाँ ले आई है। बेग साहब, आपकी बात खालियत दिलचस्पी नहीं है, जज ने गहरी संजीदगी से कहा। अगर आप अपने इस मकसद को आसान अल्फाज में बयान करेंगे तो नवाजिश होगी। श्योर योर ऑनर, मैंने सरे तस्लीम खम करते हुए नर्म लहजे में कहा, लेकिन इससे पहले मैं इस्तग़ासा के गवाह से चंद ज़िमनी सवालात पूछना चाहूँगा। ओके, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। प्लीज़ प्रोसीड। फैज़ी साहब, आपने थोड़ी देर पहले अपने वकील के सवाल के जवाब में अदालत को बताया है कि मुल्ज़िम एक मग़रूर और कीना परवर शख्स है। यह अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बात सुनकर फ़ौरन गुस्से में आ जाता है। इसके अलावा मुल्ज़िम में ख़ुद पसंदी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आप इस अदालत के सामने मुल्ज़िम की कीना परवरी, गुरूर, ख़ुद पसंदी और गुस्सावर होने के 3 वाक़यात बयान कर सकते हैं? वो गड़बड़ा कर रह गया। यह आपने क्या वो लगा रखी है? मैंने डांट आमेज़ लहजे में इस्तफ़सार किया। वो बात मैंने मक़तूल के हवाले से की थी, वो लुकनत ज़दा लहजे में वज़ाहत करते हुए बोला। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं यकायक आपसे तुम पर उतर आया। मक़तूल के हवाले से तुम्हारी क्या मुराद है?
میرا مطلب یہ ہے کہ ملزم کی بیوی اور بیوی کے پیٹ میں موجود بچے کی موت مقتول کے اسپتال میں ہوئی تھی، اس لیے یہ انتقاماً بھڑک کر مقتول کے خلاف ہو گیا تھا۔ وہ اپنے موقف کی حمایت میں بولا، یہ ہر وقت مقتول کی برائی کرتا رہتا تھا اور جوش و جذبات میں یہ ساری حدود کو پھلانگ کر نفرت انگیز انداز میں مقتول کو قتل کرنے اور اس کے اسپتال کو جلا کر راکھ کر دینے کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ کیا ملزم نے مقتول کے اسپتال کو جلا کر راکھ کر دیا؟ میں نے کڑے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ مقتول کا اسپتال تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیا اس عدالت نے میرے موکل کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے؟ نہیں، یہ کیس تو ابھی چل رہا ہے، اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ کیا تم اس واردات کے چشمدید گواہ ہو؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو مقتول پر گولی چلاتے دیکھا تھا؟ کیا تم اس جلسہ گاہ میں مقتول یا ملزم کے بہت زیادہ نزدیک موجود تھے؟ وہ اپنے سر کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولا، نہیں جناب۔ پھر تم کس بنا پر کہہ رہے ہو کہ ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ ملزم پر مقتول کو قتل کرنے کا مقدمہ ہی تو چل رہا ہے، وہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ مقدمہ ابھی زیر سماعت ہے اور ملزم کے مجرم یا بے گناہ ہونے کا فیصلہ اس عدالت نے کرنا ہے، تم نے نہیں۔ میں نے ماندانہ نظر سے استغاثہ کے گواہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، کیا ملزم تم سے اکیلے میں مقتول کے خلاف دھمکی دار سنگین باتیں کیا کرتا تھا؟ وہ میرے سوال کی خطرناکی کو سمجھ نہیں پایا اور جھوٹ سے بولا، ایسی بات نہیں ہے کہ ملزم نے تنہائی میں صرف مجھ سے ہی مقتول کے خلاف باتیں کی ہوں، اس کو جب بھی موقع ملتا یہ لوگوں کے سامنے مقتول کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ کیا تم 3 ایسے افراد کے نام بتا سکتے ہو جن کے سامنے میرے موکل نے مقتول کی جان لینے کا عزم ظاہر کیا ہو؟ میں نے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ انہیں گواہی کے لیے عدالت تک لانے کا بندوبست استغاثہ خود کر لے گا۔ مجھے اس وقت تو یاد نہیں آ رہا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ استغاثہ کا ہوم ورک اپنی جگہ مکمل ہے میرے فاضل دوست، وکیل استغاثہ نے مجھ پر چوٹ کی، آپ اپنے موکل کی فکر کریں۔ فیضی، میں نے وٹنس باکس میں موجود استغاثہ کے گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے دریافت کیا، کیا وقوع سے چند روز قبل تم نے ملزم سے 10,000 روپے ادھار مانگے تھے اور اس نے تمہیں رقم دینے سے صاف انکار کر دیا تھا؟ نہیں، میں نے کبھی ملزم سے 10 روپے نہیں مانگے، 10,000 تو بہت بڑی رقم ہے وکیل صاحب، وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ تم ایسے 3 افراد کے نام بتانے سے قاصر ہو جن کے سامنے میرے موکل نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کی تھی، میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، لیکن ڈیفنس کم از کم 3 ایسے افراد کو ضرورت پڑنے پر عدالت میں پیش کرنے کا ذمہ لیتا ہے جن کی موجودگی میں ملزم نے تمہاری بے عزتی کی تھی۔ میری بے عزتی؟ وہ تڑک کر بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ادھار مانگنے کے جواب میں ملزم نے تمہیں دھتکارتے ہوئے بڑے ہی خراب لہجے میں یہ کہا تھا، تمہیں مجھ سے 10,000 روپے ادھار مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم نے اپنا ریکارڈ دیکھا ہے، آج تک تم نے جس سے بھی قرضہ لیا ہے اسے بھی واپس نہیں کیا، اور ملزم کے اس منہ توڑ جواب پر تم تل ملا کر رہ گئے تھے کیونکہ اس وقت فیکٹری کے اور کئی ورکرز بھی آس پاس موجود تھے۔ بعد ازاں تم نے کئی ایک لوگوں سے اپنے اس ارادے کا اظہار بھی کیا تھا۔ سپروائزر نے مجھے بری طرح ذلیل کیا ہے، میں اسے ضرور مزہ چکھاؤں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر بدستور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، پھر جب جلسہ گاہ میں مقتول کو شوٹ آؤٹ کر دیا گیا تو پولیس کی تفتیش کا سلسلہ دراز ہو کر بسکٹ فیکٹری تک بھی جا پہنچا۔ ملزم کے خلاف بھڑاس نکالنے کا اس سے زیادہ موزوں موقع شاید تمہیں پھر کبھی نہ ملتا۔ تم نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ملزم کے خلاف بیان دینے کا فیصلہ کر لیا اور تمہارے اسی فیصلے نے آج تمہیں وٹنس باکس میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ میرے بیان کے جواب میں عامر فیضی نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ میں نے طنزیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، وہ اپنی ریسٹ واچ کو تک رہا تھا۔ میں نے عدالت کی دیوار پر آویزاں وال کلاک پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر روئے سخن جج کی جانب کرتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا، جناب عالی، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں، اگر کوئی حرج نہ ہو تو میں اپنے موکل سے چند ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل اس کیس کا ایک اہم کردار مسنگ ہے، کیس فائل میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ ملزم مذکورہ مفقود الخبر کردار پر کچھ روشنی ڈال سکتا ہے۔ اور ہاں، میں لمحے بھر کو رکا، پھر وٹنس باکس میں پشیماں و حیران کھڑے عامر فیضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات پوری کی، مجھے استغاثہ کے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا،
جج نے اس پیشی کے آخری 10 منٹ میں مجھے اپنے موقع سے بات کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ میں بڑے اعتماد سے چلتے ہوئے ایکیوز باکس کے نزدیک پہنچا، پھر ملزم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، شاکر علی، کیا وقت ہوا کہ رات تم اکیلے ہی جلسہ گاہ میں گئے تھے؟ نہیں جناب، ریاض احمد بھی میرے ساتھ تھا، اس نے جواب دیا، بلکہ ریاض ہی مجھے وہاں لے کر گیا تھا۔ کیا ریاض بھی تمہارے محلے یعنی ناصر کالونی میں رہتا ہے؟ نہیں، ملزم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، ریاض کی رہائش قیوم آباد میں ہے۔ ریاض کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بنیادی طور پر وہ ایک ٹریول ایجنسی میں کام کرتا ہے، ملزم نے بتایا، اس کے علاوہ وہ سیٹلمنٹ کے کام بھی کرتا ہے۔ سیٹلمنٹ کے کام سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹلمنٹ یعنی دو افراد کے بیچ کسی بھی قسم کے تنازع کو رفع دفع کرانے کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جیسے میاں بیوی کا جھگڑا، ڈوبی ہوئی رقم کی وصولی، کسی بھی نوعیت کی زیادتی کا بدلہ وغیرہ وغیرہ۔ گویا ریاض احمد کا سیٹلمنٹ کا دھندا خاصا خطرناک اور سنسنی خیز ہے۔ میں نے اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس میں بسا اوقات مار پیٹ کی نوبت آتی رہتی ہوگی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ریاض اپنے ماردار سے بھرپور کارناموں کا احوال سناتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگوں کی اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے نا؟ جب تک ریاض ناصر کالونی میں رہتا تھا تو ہمارے درمیان زیادہ میل جول تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر 8 سال پہلے جب وہ ناصر کالونی سے قیوم آباد شفٹ ہو گیا تو ہماری ملاقات کبھی کبھار تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، لیکن ہم جب بھی ملتے تو ایک ساتھ اچھا خاصا وقت گزارا کرتے تھے۔ وقوعہ کی شام بھی تم دونوں کے بیچ اسی نوعیت کی ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، اس شام ہم لگ بھگ 2 ماہ بعد ملے تھے، اس نے اسبات میں جواب دیا، اسی لیے گپ شپ کرنے کے بجائے ایک ہوٹل میں جا بیٹھے تھے چائے پینے کے لیے، اور پھر اسی ہوٹل سے اٹھ کر آپ دونوں جلسہ گاہ کی طرف چلے گئے تھے۔ جی ہاں، کیا تمہیں معلوم تھا کہ اس رات جلسہ گاہ میں مقتول تقریر کرنے والا ہے؟ میں نے اپنے سوالات میں تیزی لاتے ہوئے استفسار کیا۔ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مردود ڈاکٹر اس جلسے میں تقریر کرنے والا ہے تو میں وہاں ہرگز نہ جاتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جلسہ گاہ میں قدم رکھنے سے پہلے تک مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں جس سیاسی امیدوار کی تقریر سننے آیا ہوں وہ رشتے میں اس شیطان ڈاکٹر کا بہنوئی لگتا ہے۔ تو آپ کو جلسہ گاہ میں پہنچ کر پتہ چلا تھا؟ جی بالکل۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ تمہارے جلسہ گاہ میں داخلے سے لے کر مقتول کی موت تک وہاں کیا حالات پیش آئے تھے؟ میں نے کہا، تمہیں جو بھی یاد ہے وہ بیان کرو۔ ہوٹل میں چائے پینے کے دوران میں مجھے اپنا سر بھاری محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے سر میں ہلکا درد بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ جب تم ریاض کے ساتھ چائے کے ہوٹل میں جا کر بیٹھے تو تمہاری ذہنی اور جسمانی حالت بالکل نارمل تھی؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ہوٹل سے نکلتے وقت تمہاری طبیعت میں بدلاؤ آ چکا تھا اور جلسہ گاہ میں بیٹھنے تک اس سمجھ میں نہ آنے والے بدلاؤ میں بہت زیادہ شدت آ گئی تھی۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جلسہ گاہ میں تم دونوں کہاں بیٹھے تھے؟ اسٹیج کی بائیں جانب لگائی جانے والی کرسیوں کی چوتھی یعنی آخری قطار میں، اس نے جواب دیا۔ ہم اس قطار کی درمیان والی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ جب وہ منحوس ڈاکٹر تقریر کرنے اسٹیج پر آیا تو میں نے خفگی آمیز انداز میں ریاض سے کہا، یار یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس پر ریاض نے جواب دیا، میں تو دراصل سیاسی امیدوار کو سننے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا سالہ بھی اس جلسے میں تقریر کرے گا۔ خیر اب آ گئے ہیں تو تھوڑا برداشت کر لو، ہم جلدی یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں ریاض کی وجہ سے وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر ریاض یہ کہتے ہوئے جلسہ گاہ سے باہر نکل گیا، یار میں سگریٹ لینا تو بھول ہی گیا، تم ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی سگریٹ کا پیکٹ لے کر واپس آ جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ریاض اسموکنگ کرتا ہے، اس لیے میں چپ چاپ اس کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگا، مگر اس کی واپسی سے پہلے ہی جلسہ گاہ میں گولی چل گئی۔ فائر کی آواز سن کر لوگوں میں وہ بھگدڑ مچی کہ وہ جلسہ گاہ میدان حشر کا نقشہ پیش کرنے لگی، جہاں پر کسی کو کسی کی فکر نہیں تھی، ہر کوئی اپنے بچاؤ کے لیے یہاں سے وہاں اور ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ گولی چلنے کی آواز سن کر میں بھی بے اختیار ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس وقت میری جو ذہنی حالت تھی اس کا میں تفصیلی ذکر کر چکا ہوں۔ میں جیسے ہی کرسی سے اٹھا مجھے بہت زور کا چکر آیا تھا، اسی وقت مجھے کسی کا زوردار دھکا لگا اور میں الٹی پلٹی کرسیوں کے بیچ جا گرا۔ اس کے بعد
مجھے کچھ ہوش نہیں۔ جب میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے خود کو پولیس کی حراست میں پایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ پستول کب اور کس نے میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ملزم کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ ہم واپس گولی کی طرف آتے ہیں۔ کیا تمہیں اتنا تو یاد ہے نا کہ تم نے فائر کی آواز سنی تھی؟ جی اچھی طرح یاد ہے، اس نے اسپات میں جواب دیا، اگرچہ اس وقت میں نیند سے لڑنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ لیکن اس کیفیت کے دوران میں بھی میں نے فائر کی بڑی واضح آواز سنی تھی۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، تم نے گولی چلنے کی آواز کس سمت میں سنی تھی؟ اپنے عقب میں، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ عقب میں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم تو کرسیوں کی آخری قطار میں بیٹھے تھے، جس کے پیچھے کارخانے کی دیوار تھی۔ کرسیوں کی یہ آخری اور چوتھی قطار کارخانے کی دیوار کے ساتھ جوڑ کر لگائی گئی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ سر کو اسپاتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں نے جو سنا وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ جب پولیس نے آلۂ قتل سمیت تمہیں گرفتار کیا تو تمہارے سر کے عقبی حصے سے خون نکل رہا تھا، جس نے تمہاری شرٹ کے کالر کو رنگین کر دیا تھا۔ میں نے کہا، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وقوع سے 5 روز قبل فیکٹری میں میرے سر کے پچھلے حصے میں ایک چوٹ لگ گئی تھی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جب میں جلسہ گاہ میں پہنچا اس وقت تک وہ چوٹ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ گاہ میں جب میں کسی کا دھکا لگنے سے لڑکھڑایا اور کرسیوں کے اوپر جا گرا تو میرے سر کا چوٹ والا حصہ کسی کرسی سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زخم دوبارہ ہرا ہو گیا تھا۔ اب تمہارے سر کا وہ زخم کیسا ہے؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے جناب۔ وقوع کے رات سے آج تک ریاض احمد سے تمہاری کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ ایک بھی نہیں، وہ سادگی سے بولا۔ مطلب یہ کہ جلسہ گاہ میں یا تھانے میں اور یا پھر جیل میں وہ ایک بار بھی تم سے ملنے کے لیے نہیں آیا؟ جی ہاں، بالکل نہیں وکیل صاحب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم ریاض کے گھر اور آفس، یعنی جس ٹریول ایجنسی پر وہ کام کرتا ہے، وہاں کا ایڈریس تو جانتے ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ دونوں ایڈریس مجھے زبانی یاد ہیں۔ جناب عالی، میں نے ملزم سے اپنے سوالات کا اختتامی موڑ دینے کے بعد جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملزم اس ریاض احمد نامی شخص کے ایما پر وقوع کی رات جلسہ گاہ میں گیا تھا۔ اسی ریاض احمد کی معیت میں ہوٹل پر چائے پیتے ہوئے ملزم کی طبیعت خراب ہوئی۔ وہی ریاض احمد ملزم کو جلسہ گاہ میں بیٹھا چھوڑ کر سگریٹ لانے کے بہانے وہاں سے کھسک لیا، اور وہی ریاض احمد ان 8-10 ماہ میں ایک مرتبہ بھی ملزم سے ملنے یا اس کی خیریت دریافت کرنے نہیں آیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جلسہ گاہ میں چلنے والی گولی اور اس کے بعد وہاں مچنے والی ہڑبونگ سے ریاض احمد قطعی لا علم رہا ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاض احمد نامی یہ شخص زیر سماعت کیس میں ایک جداگانہ حیثیت کا حامل ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ استغاثہ نے ریاض احمد کو نظر انداز کیوں کر رکھا ہے، حالانکہ ملزم نے پولیس کسٹڈی میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ اگر اسے یہاں بلا کر اس کا ٹرائل کیا جائے تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی جو یقیناً اس کیس میں مددگار ثابت ہوں گی۔ میری تجویز میں وزن دار معقولیت پائی جاتی تھی، لہٰذا جج نے استغاثہ کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ پیشی پر ریاض احمد کو عدالت میں حاضر کرنے کا بندوبست کرے۔ اس کے بعد جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو باقر علی نے مجھ سے کہا، آج میں ماسٹر صاحب کی طرف جاؤں گا، اگر آپ کا موڈ ہو تو میرے ساتھ چلیں۔ ماسٹر صاحب سے ملنے کو دل تو بہت مچلتا ہے، لیکن آج میری مصروفیت کچھ اس قسم کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ ان کی رہائش گاہ کا ایڈریس مجھے نوٹ کروا دیں، میں اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے کسی بھی دن ان سے ملنے چلا جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، وہ فرمانبرداری سے بولے، جیسی آپ کی مرضی۔ اس کیس سے نمٹنے کے بعد میں ایک روز ماسٹر صاحب سے ملاقات کرنے ان کے گھر واقع انکوائری آفس ناظم آباد چلا گیا۔ ماسٹر صاحب سے طویل عرصے کے بعد ملاقات میرے لیے کافی دکھ کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ کہوں گا کہ ماسٹر صاحب ایک بہت اچھے انسان تھے، لیکن وقت اور حالات نے ان کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ ماسٹر صاحب کی 4 اولادیں تھیں، جن میں 3 بیٹے عبدالجبار، عبدالغنی اور عبداللہ، اور ایک بیٹی عائشہ فاطمہ تھی۔ ماسٹر صاحب نے اپنے تمام بچوں کو اپنی بساط کے مطابق اچھی تعلیم دلائی تھی، لیکن انہیں اولاد کا سکھ دکھ دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔
तीनों बेटे शादी के बाद एक एक करके इनसे अलग हो गए थे और बिलाखिर इन्हें अपनी बेटी के यहाँ पनाह लेना पड़ी थी। आयशा का शौहर उबैदुर्रहमान एक बैंक में ऑफिसर के ओहदे पर काम करता था। उसने राजी खुशी मास्टर साहब को अपने पास रख लिया था। इंक्वायरी ऑफिस के एरिया में उबैदुर्रहमान का ज़ाती घर था। मास्टर साहब के साथ जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक तो है, मगर इसे हैरत अंगेज़ और अनोखा नहीं कहा जा सकता। हमारे माशरे में औलाद खुसूसन बेटों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं वालिदैन, लेकिन इनमें से अक्सर को एक दिन इस कड़वे सच का सामना करना ही पड़ता है। मंजर इसी अदालत का था, लेकिन विटनेस बॉक्स गवाह के वजूद से खाली नजर आ रहा था। अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो जज ने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए सवाल किया, वकील साहब, आज आप रियाज अहमद नामी एक शख्स को गवाही के लिए अदालत में लाने वाले थे, इसका क्या हुआ? योर ऑनर, मज़कूरा बंदे को अदालत में हाजिर करना सरेदस्त मुमकिन नहीं है, वकील इस्तगासा ने जवाब दिया। इसका सबब क्या है? जज ने इस्तफसार किया। जनाब अली रियाज अहमद की तलाश में इसकी रिहाइशगाह वाक़ क़य्यूमाबाद और ट्रैवल एजेंसी बामुकाम सदर को अच्छी तरह चेक किया गया है और दोनों जगहों से हमें एक ही जवाब मिला है, वकील इस्तगासा ने वजाहत करते हुए बताया। इन दोनों मकामात से हमें ये बताया गया है कि रियाज अहमद 4 माह पहले मुल्क छोड़कर जर्मनी जा चुका है। जिस ट्रैवल एजेंसी पर वो काम करता था, वहाँ से पता चला कि वो काफ़ी अरसे से यूरोप के किसी ठंडे ठार मुल्क जाने की कोशिश कर रहा था। बिलाखिर इसकी मुराद बर आई और उसे जर्मनी का विजिट वीज़ा मिल गया। वो महज जर्मनी की सैर करने के इरादे से वहाँ नहीं गया था और न ही उसका वापस आने का कोई प्रोग्राम था। वो पूरी कागजी तैयारी के साथ जर्मनी में सियासी पनाह लेने की गर्ज से पहुँचा था, लिहाजा इसके लौट आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इसके घर वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि वो मुल्क से बाहर चला गया है। बाकी जर्मनी में इसके एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर का किसी को कुछ पता नहीं। अगर मेरे फाजिल दोस्त रियाज अहमद नामी शख्स को कोई इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल क्रिमिनल समझते हैं तो इसे इस अदालत में लाने के लिए हम इंटरपोल से रुजू कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक ज़ेर समाअत मुकदमे का मामला है तो वो सांस लेने के लिए रुका और तमस्खुराना नज़र से मेरी तरफ देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, तो इस्तगासा ये समझता है कि इस केस को फैसले की मंजिल तक पहुँचाने के लिए किसी भी मरहले पर किसी रियाज अहमद की गवाही की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकील इस्तगासा ने अपनी वजाहत के इख्तितामी हिस्से में मुझ पर बड़ी गहरी चोट लगाई थी। जज ने मुझसे पूछा, बेग साहब, आप क्या कहते हैं? अगर इस्तगासा का रवैया तर्क मवालात की तफसीर ही है तो इस सिलसिले में डिफेंस का कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। मैंने जज की तरफ देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा, इंटरपोल की खिदमत हासिल करने के बजाय हमें इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। जज ने वकील इस्तगासा से पूछा, क्या आप अपना कोई और गवाह पेश करना चाहते हैं? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस्तगासा के तमाम गवाहों के बयानात हो चुके हैं, तो फिर दलाइल का सिलसिला शुरू किया जाए। जज ने तहकमाना लहजे में कहा। जनाब अली, वकील इस्तगासा ने मेरे मुवक्किल को कातिल साबित करने के लिए दलाइल देना शुरू किए। इस्तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाहान इश्तियाक हुसैन, आमिर फैज़ी और नौरीन साहिबा ने अदालत को बताया है कि मुलजिम ने उनके सामने कोई मामूली बात नहीं। अलावा इज़ी पुलिस ने मुलजिम को जाए वक़ुआ से इस तरह गिरफ्तार किया है कि गन उसके हाथ में दबी हुई थी। मज़कूरा गन के लेबॉर्ट्री टेस्ट से पता चला है कि मकतूल की मौत इसी गन से चलने वाली गोली से वाक़ हुई थी। इस गन पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स की मौजूदगी इस अमर का बय्यन सबूत है कि मकतूल डॉक्टर इरशाद हुसैन को मुलजिम शाकिर अली ही ने मौत के घाट उतारा है। लिहाजा मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से अपील करता हूँ कि मुलजिम को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत सज़ा सुनाई जाए। ये सीधा सीधा कत्ल आमद का केस है योर ऑनर। दैट्स ऑल। वकील इस्तगासा अपनी बारी ले चुका तो मैंने खंकार कर गला साफ करने के बाद जज से कहा, जनाब अली, इस्तगासा अपनी बैटिंग कर चुका। मेरी नज़र में इसने कोई काबिल ज़िक्र स्कोर नहीं किया। मैं इस हदफ को बआसानी पूरा करके ये मैच जीत जाऊंगा, बशर्ते कि खिलाफ उसूल मेरी मर्जी की फील्डिंग खड़ी की जाए। बेग साहब, आप क्या चाहते हैं? जज ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। जनाब अली, क्रिकेट के खेल का उसूल तो यही है कि बाउलिंग कराने वाली टीम अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के मुताबिक मैदान में फील्डिंग खड़ी करती है, लेकिन अदालत के अखाड़े में अगर मेरी मर्जी की फील्डिंग लगाई जाए तो मैच का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा।
میں نے معنی خیز انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ میچ استغاثہ اور ڈیفنس کے مابین کھیلا جا رہا ہے اور وٹنس باکس والی پوزیشن کو خالی دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ استغاثہ کے تمام گواہ تو بھگت چکے۔ استغاثے سے متعلق صرف 2 افراد اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں، یعنی وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر۔ میں اپنے فاضل دوست کو تو زحمت دینے کی جسارت نہیں کر سکتا، چنانچہ میری خواہش ہے کہ اس کیس کے تفتیشی افسر سب انسپکٹر ناصر مجید صاحب فیلڈنگ کے لیے وٹنس باکس میں تشریف لے آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئیو جج کے حکم پر وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، آئیو صاحب، آپ کو ایک بار پھر تکلیف دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یقین جانیے کہ میری طرف سے آپ کو پہنچنے والی یہ آخری زحمت ہے۔ اٹس اوکے، وہ دھیرے سے بولا۔ جناب عالی، میں انکوائری آفیسر کو چھوڑ کر جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وکیل سرکار نے میرے موکل کو فٹ کرنے کے ذیل میں جو دلائل دیے ہیں، میں ان پر بات نہیں کروں گا، کیونکہ میری نگاہ میں ان پوائنٹس کی ذرا سی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں آج استغاثہ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ ملزم کا پیرافین ٹیسٹ کیوں نہیں کیا گیا تھا، اور یہ سوال بھی نہیں کروں گا کہ ملزم کے معدے کا کیمیائی تجزیہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی گئی۔ آج صرف میتھمیٹکس کی زبان میں بات ہوگی، ریاض نہ صحیح تو ریاضی ہی صحیح۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے استحضائیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر وٹنس باکس کی جانب بڑھتے ہوئے انکوائری آفیسر سے مخاطب ہوا۔ آئیو صاحب، گزشتہ پیشی پر آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے میتھ کے ساتھ انٹر سائنس کر رکھا ہے، کیا آپ ابھی تک اپنے بیان پر قائم ہیں؟ 100%، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ دیٹس فائن۔ میں نے گہری نظر سے اسے گھورا اور پوچھا، ریاضی یعنی میتھ کے 3 بڑے شعبے ہیں، الجبرا، جیومیٹری اور ٹریگونومیٹری۔ آپ کس شعبے سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں؟ الجبرا مجھے مشکل سے سمجھ میں آتا تھا اور ٹریگونومیٹری بھی بس ٹھیک ہی تھی، اس نے جواب دیا۔ البتہ جیومیٹری میرا پسندیدہ شعبہ رہا ہے۔ دیٹس ایکسٹرا فائن، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ استغاثہ کے ایک گواہ مقبول احمد نے اپنی گواہی میں معزز عدالت کو بتایا تھا کہ جلسہ گاہ میں جب فائر کی آواز سنائی دی تو اسٹیج کی بائیں جانب والی 100 کرسیوں پر تمام افراد بیٹھے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ کوئی ایک شخص بھی غائب نہیں تھا۔ گواہ اسی حصے میں کرسیوں کی تیسری قطار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے عقب میں، یعنی کرسیوں کی چوتھی اور آخری قطار میں عین اس مقام سے گولی چلنے کی آواز سنی جہاں ملزم بیٹھا ہوا تھا۔ کیا آپ استغاثہ کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں نے گھما پھرا کر خاصی لمبی چوڑی بات کی تھی، جس کے جواب میں آئیو نے صرف اتنا کہا، جی ہاں۔ آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اس حصے سے بھی اتفاق فرما چکے ہیں کہ قاتل کی چلائی ہوئی گولی مقتول کی بائیں کنپٹی کے مقام سے کھوپڑی میں گھس کر دائیں کنپٹی کے مقام پر مقتول کی کھوپڑی سے باہر نکلی تھی۔ میں نے آئیو پر اپنا شکنجہ کستے ہوئے کہا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ گولی نے مقتول کی کھوپڑی کے اندر کس زاویے پر سفر کیا تھا؟ 180 ڈگری پر، اس نے ترنت جواب دیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ 180 درجے خط مستقیم پر؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، وہ پروسوکھ انداز میں بولا۔ آئیو صاحب، میں نے اپنے سوالات میں تیزی اور تندی بھرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ جب مقتول کو گولی لگی اس وقت وہ اسٹیج کے اوپر کھڑا تقریر کر رہا تھا؟ جی یہی حقیقت ہے۔ آپ ہی کی زبانی معزز عدالت یہ جان پائی ہے کہ مقتول کا قد 6 فٹ اور 1 انچ تھا اور اسٹیج کی اونچائی 2 فٹ تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ اس حساب سے اگر مقتول کے جوتوں کی اونچائی کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب مقتول کو گولی لگی اس وقت اس کا سر سطح زمین سے لگ بھگ 8 فٹ 1 انچ کی بلندی پر تھا، ہے نا؟ جی ہاں، اس نے الجھن زدہ انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اگر استغاثہ کے گواہ مقبول احمد کے بیان کے اس حصے کو درست مان لیا جائے کہ جب گولی چلی اس وقت تمام لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ملزم نے اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے فائر کیا تھا۔